रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहजहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुहतशम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा यासीन का दर्स शुरू किया था और 5 दिन थे और रुकू भी 5 थे। अल्लाह की तौफीक से आज हम 5वें रुकू के दर्स की सआदत हासिल कर रहे हैं। तफसील से तो नहीं हो सका चूँकि वक्त की नज़ाकतें बहरहाल मलहूज़ रहीं और ये मज़ामीन तफसील तलब थे, लेकिन इख्तसार के साथ जो ज़रूरी मंशा थी कुरान मजीद की वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई। और आज इस आखिरी रुकू पर चंद ज़रूरी बातें। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ अफ़ला याक़िलून। इरशाद फरमाया, और हम जिसे तवील उम्र देते हैं उसे कुव्वत व तबीयत में वापस पलटा देते हैं, फिर क्या वो अक्ल नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान को झंझोड़ने के लिए जो दलाइल दिए हैं, उन दलाइल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मामूली फ़हम और समझ रखने वाला शख्स भी उन चीज़ों को समझ लेता है। और समझाने के लिए जो मिसालें दी जाती हैं वो उसलूब ही यही है कि आसान और सहल हों और लोगों के रोज़मर्रा के मुताबिक हों। अब यहाँ हम किसी को नसरीन व नस्तरन और लाला व सुंबल की कहानियाँ सुनाएंगे तो पहले तो वो इन लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करेगा, फिर चूँकि ये वो चीज़ें जो हमारे इलाके में पाई नहीं जाती तो ये मिसालें हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो अगर कोई ठेठ पंजाबी शायर होगा तो वो नसरीन व नस्तरन और लाला व सुंबल की कहानी से बात नहीं समझाएगा, बल्कि वो सीधे लहजे में कहेगा, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरने। तो वो चूँकि इस रोज़मर्रा के मुताबिक बात करेगा तो बात समझ आएगी। तो ये कलाम की कमी नहीं होती है, ये कलाम का हुस्न होता है कि बात आम फहम हो। आज हमारा भी अलमिया ये हो गया कि हम यहाँ जब मिंबर पे बैठते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा रोबदार इल्मी खिताब करें कि लोग कहें वाह वाह क्या बड़ा आलिम है, और वो लोगों के दिमाग से ऊपर से बात गुजर जाए। तो ये कमाल नहीं होता। कमाल ये होता है कि सुनने वाले के ज़हन के दरीचे खोल दे बात, सादा हो, आम फहम हो, मुख्तसर हो और जामे हो। और ये कुरान मजीद का उसलूब है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो एक दकीक नुक्ता रस भी मोती लेता है और एक आम अनपढ़ भी कुरान मजीद से फैज़ लेता है। मुझे मीर तकी मीर याद आए। उन्होंने कहा था किसी ज़माने में कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब ही असीर हुए। तो ये कुरान मजीद का मिजाज है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने एक ऐसी मिसाल दे के इंसान को समझाया कि जिसको हम लंबी उम्र का करते हैं तो उसको दोबारा फिर पलटा के उसी पहली हालत में बचपने वाली कैफियत में ले आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं कि उसके हाथ होते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकता, ज़ुबान होती है बोल नहीं सकता, टांगे तो रखता है लेकिन चलने से कासिर होता है, देखता है पहचानता नहीं, सुनता है लेकिन समझता नहीं है। तो फिर उसके बाद दुनिया पे आके सब कुछ सीखता है, फिर जवानी का जोर, फिर तवानाइयाँ, फिर ताकतें, और उसके बाद फिर जब
بڑھاپے میں پہنچتا ہے، ارذل عمر میں پہنچتا ہے، تو پھر دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، اب بڑھاپے میں بھی اس کے دانت گر جاتے ہیں، سکل سماعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یادداشت کھونے لگتی ہے، چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، ایک گلاس پکڑتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کپ کپاتے ہیں، معافی ضمیر کو نوکے زباں پہ لاتے ہوئے لکنت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہی جو بچپن کی کیفیت تھی وہی آگے، بچپن میں معدہ کمزور تھا، کوئی بھاری چیز کھا لی، ثقیل چیز لے لی تو جو ہے وہ پاخانے لگ گئے، اب بڑھاپے میں پھر وہی کیفیت آ گئی، وہی عادتیں بچے والی، وہی ضد، اور وہی صرف فرق اتنا ہے کہ بچپن میں بچہ اٹکلیاں کرتا تھا اور بچہ شرارتیں کرتا تھا، وہ ضد کرتا تھا تو سونا لگتا تھا، اور جب بوڑھا اٹکلیاں کرتا ہے اور ضدیں کرتا ہے اور جو ہے وہ اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آتا ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں۔ تو اب بچپن میں وہ لکنت آئی تھی زبان میں، تو وہ بولتا تھا تو ٹوٹ ٹوٹ کے لہجہ تھا، تو اس لہجے میں حسن تھا اور شاعر اس پہ غزلیں لکھتے تھے، لیکن بڑھاپے کے اندر جب زبان میں لکنت آ گئی تو بچے بھی مذاق اڑانے لگے۔ تو فرق اتنا ہے کہ بچپن میں اگر وہ بول و براز چارپائی پہ کر دیتا تھا تو ماں پہلے چومتی تھی پھر اٹھاتی تھی، لیکن بڑھاپے میں وہ کیفیتیں نہیں رہیں، لیکن سب کچھ پلٹ کے وہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک تو آخرت کی زندگی ہے، سزائیں جزائیں آخرت میں ہیں، انسان ذرا اپنی زندگی کے اندر دیکھے، غور کرے، تدبر کرے، وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر کا کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو تخلیق کے اسی مرحلہ اول پہ لے آتے ہیں۔ افلا یعقلون، اللہ فرماتا ہے ان میں عقل نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی منطق پڑھنی نہیں پڑتی، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی صغرے کبرے ملانے نہیں پڑتے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ذہین فتین ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو بچپنے کی کیفیت ہے وہی پلٹ کے بڑھاپے میں آ جاتی ہے۔ تو زندگی کے ایام تو جوانی کے ہیں، اس لیے جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھا جائے، اور حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس میں فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، اپنے بڑھاپے سے قبل اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ تو آج زندگی ہے، آج اعضاء میں اعتدال ہے، اور آج ہم نوافل پڑھنا چاہیں، مسجد کا رخ کرنا چاہیں، دیگر نیک اعمال کرنا چاہیں تو اعضاء ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اگر لمبی زندگی ہوئی تو پھر ہم یہ مناظر دیکھ لیں گے، ورنہ ہم اپنے بڑوں بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا اس سے سمجھو کہ تمہاری زندگی کیا ہے اور تمہارا رب تم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اس لیے کہ یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ اس بات پہ بڑا برسے ہیں کہ شعر بڑی بری چیز ہے۔ یہاں شعر کی قباحت بیان نہیں کی گئی، ہر شعر برا نہیں ہوتا، کچھ شعر حکمت والے ہوتے ہیں اور قوموں کو زندہ کر دیتے ہیں، جس طرح اقبال کی شاعری پڑھی ہے آپ، تو اس شاعری نے مردہ قوم کے اندر زندگی کی نئی روح پھونک دی ہے، اور بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری نے قوموں کو نئی زندگی دی، حیات نو بخش دی۔ تو وہ تو کوئی زبان سے آپ گندی بات کریں تو وہ نہ بھی شاعری ہو تو بری ہے، اور اچھی بات کریں تو شاعری بھی ہو تو بری نہیں ہے۔ تو وہ تو شاعر کا خیال ہے، وہ خیال اچھا ہے تو وہ شاعری بھی اچھی ہے، خیال برا ہے تو شاعری بھی بری ہے۔ تو شاعری کی یہاں برائی بیان نہیں کی گئی، اور جہاں شاعری کی برائی بیان کی گئی ہے وہ جو ہے وہ شاعری ہے کہ جو جذبات کو حرارت دینے کی بجائے جذبات کو سرد کرتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔ جو شاعری صرف لب و رخسار کے گرد گھومتی ہے
وہ قوموں کو زندگی نہیں دیتی، وہ قوموں کے مزاج میں سردی اور ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور وہ شاعری جو قوموں کے اندر جو ہے وہ حرارت پیدا کرتی ہے، وہ شاعری محمود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان شعر پڑھو، تمہارے شعر تیروں سے زیادہ کام کرتے۔ تو شاعری بری نہیں ہے، لیکن یہاں جو حضور سے شاعری کی نفی کی گئی اس لیے نہیں کہ شاعری بری ہے، بلکہ اس لیے نفی کی کہ محبوب اونچے ہیں۔ کہا اس لیے آپ کو شعر نہیں سکھایا کہ ما ینبغی وما علمناہ الشعر وما ینبغی لا، اس لیے کہ محبوب یہ شعر آپ کے لائق ہی نہیں ہے کہ آپ شعر کہیں، اس لیے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، وہ رب کی وحی ہے۔ شعر جتنا بھی سونا کیوں نہ ہو، اس کا مبدا جو ہے وہ شاعر کا خیال ہے۔ شعر پیدا ہوتا ہے خیال سے، لیکن نبی علیہ السلام جب بولتے ہیں تو نبی خیال سے نہیں بولتے، نبی وحی الہی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو کہا ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، بلکہ یہ آپ کے مناسب ہی نہیں تھا، آپ تو وحی سے بات کریں، شعر تو شاعر کہیں جن کے پاس یہ روشنی نہیں ہے۔ محبوب آپ کے پاس تو حقیقت کے اجالے ہیں، آپ شعر کیوں کہیں؟ آپ تو لوگوں کو قرآن سنائیں، آپ تو لوگوں کو وحی کا نور بانٹے، تو ہم نے جو ہے وہ آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ اچھا کچھ لوگ ادھر چلے گئے کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو کم از کم علم شعر تو نہیں تھا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، دلیلیں لوگ دیتے ہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور شعر کا علم نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہاں تعلیم شعر کی نفی کی گئی ہے، علم کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ یعنی آپ کو ہم نے تعلیم شعر نہیں دی ہے، باقی شعر اچھا کیا تھا شعر برا کیا تھا حضور اچھی طرح جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین شعر وہ ہے جو لبید نے کہا، ما خل اللہ باطل، وہ فرمایا بہترین شعر ہے۔ تو حضور شعر کے حسن کو اور شعر کے قبا کو اچھی طرح جانتے تھے، تبھی تو شعر خوبصورت ہوا اور حضور کے سامنے پڑھا گیا تو حضور نے اپنی چادر عطا کر دی، یہ کعب بن زہیر کو عطا کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے شعر پڑھے، حضور کو پسند آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ نابغہ جادی آئے تو حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور میں آپ کی شان میں کوئی شعر کہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہو۔ انہوں نے ایک شعر کہا، 2 کہے، 3 کہے، 4 کہے، 10 کہے، 20 کہے، حتیٰ کہ حضور کی شان میں انہوں نے 200 اشعار کہہ دیے۔ جب 200 اشعار کہہ چکے تو حضور فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی اور ان کے دانت 80 سال کی عمر میں بھی اولوں کی طرح چمک رہے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ نے دعا دی تھی اللہ تیرے چہرے کی تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ یہاں ایک جملہ کنائے میں کہنا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کی مدح کرے اس کی صورت نہیں بگڑتی، اور جو حضور کی تعریف اور مدح کرنے میں بخل کرے مرنے کے بعد بھی اس کی شکل سلامت نہیں رہتی۔ اس لیے اگر چاہو کہ تمہاری صورت نہ بگڑے، تمہارا چہرہ سلامت رہے، تو رسول اللہ کی شان کے قصیدے پڑھا کرو۔ تو شعر کا حسن اور شعر کا قبا اچھی طرح حضور جانتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے جو کلام فرمایا ہے ہزاروں شعر حضور کی نثر پہ قربان۔ سل من قطع کا وات من حرم کا، حضور فرمایا جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے سے تعلق جوڑے توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں مناظرے کرنے آیا تھا اور یہی جملے حضور کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کو دیکھا اور یہ سونے جملے حضور کی زبان سے سنے، پھر میں تو آیا تھا مناظرے کی تیاری کر کے، اور حضور نے کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا حضور نوکر بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو شعر تو قربان ہے حضور کی نثر پہ۔ تو حضور علیہ السلام باقاعدہ شعر نہیں کہتے تھے، اگرچہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور نے ایک جملہ کہا تو وہ وزن شعر پہ آ گیا، جس طرح حضور نے ایک غزوے کے موقع پہ کہا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ بالکل وزن پہ آ گیا، قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے، وزن شعری بھی ہے، لیکن اس کو شعر نہ کہا جائے گا، کیونکہ شعر کی تعریف میں یہ لکھا ہے وہ کلام موزوں جو قصدن کہا گیا ہو وہ شعر کہلاتا ہے۔
جو بغیر قصد کے کہا جائے تو وہ شعر نہیں کہلاتا. بعض کا آپ بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو بالکل وزن ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی بعض آیات ہیں تو تختی کرے تو بالکل وزن شعری پہ ہیں. وہ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے: بدشت شقاوت تواں گشتہ گم سواء علیہم انذرتہم. تو اب بالکل دیکھیے کہ یہ شعری وزن ہے. اب اس آیت کے اندر وزن شعری پایا جا رہا ہے، لیکن شعر اسے کہتے ہیں جو قصد شعر کے ساتھ موضوع کلام کیا گیا ہو. فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے فردوسی. اچھا، یہ بالکل چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس کا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اندر مرغی نے انڈا دے دیا. تو فردوسی بھاگتا بھاگتا آیا. وہ انڈا دے دے نا مرغی، تو بچوں کو بڑا چاؤ ہوتا ہے. تو وہ دوڑا دوڑا آیا اپنے باپ کے ساتھ اور کہنے لگا: بابا بابا ماں کی اندر خانہ ماں بیزہ داد. اے ابا ابا ہمارے گھر میں مرغی نے انڈا دیا ہے. تو یہ بالکل کلام موضوع تھا. تو فردوسی کے والد کے دوست کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تیرا بیٹا کل کو بڑا شاعر بنے گا. پھر زمانے نے دیکھا کہ فارسی میں دنیا نے فردوسی سے بڑا شاعر نہیں دیکھا. تو اب اس کا کلام موضوع اس کو شعر نہیں کہا جا سکتا. تو یہ غیر ارادی طور پہ جو ہے کلام موضوع زبان پہ کبھی آ جاتا ہے. مجھے بچپن کی بات یاد آ گئی. بالکل ہمارے گھر کی بیک پر وہ ہماری حویلی ہوتی تھی، تو ہم نے ایک بھینس خریدی، تو وہ روز جو ہے وہ بھاگ جایا کرتی تھی. تو ایک دم باندھ کے آئے تو میں نے چھوٹے بھائی کو بھیجا. میں نے کہا دیکھ کیا وہ کم بخت کہیں بھاگ نہ گئی ہو. اچھا، جب وہ گیا نا تو وہ رسہ تڑوا کے اور وہ قلعے سمیت جو ہے وہ جا رہی تھی. تو وہ بچہ تھا چھوٹا، ڈر گیا تو فوری بھاگتا آیا. تو میں دروازے میں تھا تو مجھے کہنے لگا: مجھ پٹ کے لے گئی قلعہ. یہ بالکل وزن شعر ہے. تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا: لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب اس کو آپ شعر نہیں کہہ سکتے، کلام موضوع ہے، لیکن غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پہ جو ہے یہ موضوع ہو گیا. مجھے پھر ایک اور بات یاد آ گئی. میں ایک دفعہ فیصلہ آباد گیا درس قرآن کے سلسلے میں. تو میں نے ان دوستوں کو فون کیا کہ میں کس جگہ پہ اتروں اور آپ مجھے وہاں سے لے لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ فلاں پل ہے اس کے قریب اتر جائیں تو وہاں سے ہم آپ کو لے لیں گے. میں جب بالکل قریب پہنچا تو میں نے ان کو فون کیا کہ میرا خیال ہے یہ کنڈکٹر بتا رہا ہے، ڈرائیور بتا رہا ہے کہ کوئی تقریباً کوئی 1-2 کلومیٹر رہ گیا ہے، تو آپ گاڑی والے کو بھیج دیں تاکہ وہ مجھے لے لے تاکہ وقت پہ میں درس دے سکوں. تو انہوں نے کہا کہ گاڑی پہنچ گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس طرح کے کالے رنگ دی وٹس کھلوتی ہے تے ساتھی آپ نو پہ اڈیک دینے. اور بالکل مجھے لگا کہ یہ تو بالکل وزن شعری ہے کہ کالے رنگ دی وٹس کھلوتی ہے ساتھی آپ نو پہ اڈیک دینے. تو انہوں نے حالانکہ قصد شعر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا، ویسے انہوں نے کہا، لیکن میں نے دیکھا کہ بالکل وہ وزن شعر ہے. وہ میرے ذہن کے اندر وہ بار بار وہ گھومنے لگا. اچھا، انہوں نے اپنے خیال کے مطابق وہاں گاڑی بھیج دی ہوئی تھی، لیکن رستے میں رش تھی، وہ پھنس گئی. اب میں جب وہاں جا کے جب اترا تو دیکھا کہ وہ گاڑی ادھر نہیں پہنچی تھی. تو میری عادت یہ ہوتی ہے، مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے میزبانوں پہ بوجھ نہیں بنتا. کوشش ہوتی ہے، بلکہ جب ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا پورا 1 سال وہ روٹی والا ڈبہ ساتھ رکھتے رہے. ارادہ یہ تھا کہ کسی جگہ سے کھانا بھی نہیں کھانا. پھر دوستوں نے کہا کہ یہ شرمندگی ہوتی ہے ہمیں کہ ہمارے پاس آپ آتے ہیں اور کھانا بھی نہیں لیتے. تو پھر چلو کھانا لینا شروع کر دیا. اور آج کبھی سوچتا ہوں کاش کہ نہ ہی شروع کیا ہوا ہوتا. اور نہ یہ دارالعلوم کے سلسلے بھی ہیں، یہ ایک اچھا کام اللہ نے لے لیا، لیکن کبھی کبھی طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے جب کم ظرف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس وقت خیال آتا ہے کہ کاش کہ وہی تنہائی اور وہی ناشنائی ہوتی. بس آتا اترتا درس دیتا بھاگ جاتا، نہ کسی سے ملتا، نہ کسی سے ملاقات ہوتی، نہ تعلقات ہوتے. اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے دوستوں میں قابل رشک شخص وہ ہے کہ جس کے جاننے والے تھوڑے ہوں اور جب وہ چلے تو اس کی طرف انگلی نہ ہو، اور لا یشیر الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ نہ کریں اور انگلی نہ کریں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سامان اس کے پاس تھوڑا ہو اور نمازیں اس کی زیادہ ہوں. پھر حضور نے ثم نقد بیدہ، حضور نے پھر ایسے چٹکی بجائی، پھر فرمایا کہ اسے موت بھی ایسے ہی آئی، بہت لمبی زندگی جیا بھی نہیں، ایسے ہی مرا. پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے.
فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اب پھیل گئے تو میں کافی دیر کھڑا رہا، لیکن وہ خیر گاڑی پھنسی رہی، تو خیر میں نے ان کو فون کیا کہ حضرت وہ ابھی تک گاڑی نہیں پہنچی، تو وہ کہتے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے۔ تو میں نے جو فون کیا تو چونکہ میرے ذہن کے اندر وہ ان کا موضوع کلمات تھے کہ کالے رنگ دی وٹس کھلوتی ہے تو ساتھی آپ نے اوپر اڈیک دینے، تو وہ شام کا وقت ہو گیا، مغرب کے بعد درس ہوتا تھا، تو جو پرندے تھے وہ بھی اڑ اڑ کے آ رہے تھے اپنے گھونسلوں کی طرف، تو میں نے ان کو فون کے اندر یہ کہا کہ پنچھی اڑ کر آنو جاؤں دینے تیری وٹس اڈیک دیں، شام ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے کرم کیا، ایسا دماغ چلا کہ میں گاڑی بھی خیر آ گئی، اور میں درس گاہ پہنچتے پہنچتے یہ جو وٹس اڈیک سے شام ہوگی والی منزل تھی، یہ شام پھر قبر کی شام تک پہنچ گئی، اور وہ کافی اشعار ہو گئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس قلم کاغذ ہے تو اب مجھے یاد ہے لکھ لو، یہ ایک اچھا سرمایہ ہے، تو شاید انہیں لکھا ہوا ہے، کبھی مل گیا تو چلو وہ کبھی کسی جگہ پہ چھپ بھی جائے گا۔ تو یہ کلام موضوع جو غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، یہ کلام موضوع غیر ارادی طور پہ کہا گیا جو ہے وہ شعر نہیں کہلاتا۔ تو کبھی ایسا حضور نے بھی ارشاد فرمایا، تو اس لیے شاعر حضور کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے وہ غیر ارادی طور پہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے، اس لیے نہیں کہ آپ کو نہیں سکھائے، شعر اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبوت جیسی زبان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح جاری ہو۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ کافر شاعر کہہ کے آپ کی باتوں کو ٹال دیتے، اس لیے آپ شاعر نہیں ہیں، آپ پیغمبر ہیں۔ شاعر کا مبدا خیالات ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مبدا جو ہے وہ وحی الہی ہے، تو پھر آپ کو شاعر نہیں بنایا ہم نے۔ تو یہ جو آپ بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، یہ نصیحت ہے اور کھلا قرآن ہے۔ تو ہم نے آپ کو قرآن دیا، تو جس کو قرآن دیا ہو اس کو شعر کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو محبوب ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے۔ ہم نے شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو مرسل بنایا ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اور آپ لوگوں کے پاس کوئی دیوان نہیں لیے پھرتے کہ غزلیں سنا رہے ہوں اور نظمیں سنا رہے ہوں، بلکہ لوگوں کے پاس دیوان لے کے نہیں آئے، لوگوں کے پاس قرآن لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ تنذیر کرے اس کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر فرمان الہی کی حجت ثابت ہو جائے۔ یہاں زندہ سے مراد کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ جو زندہ ہیں وہ ہے مراد، دوسرا قول یہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں مومن ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے سارے مومن مراد ہیں۔ تو مومنین اس سے جو ہے وہ تنذیر حاصل کریں، اور پھر اس قرآن سے کافروں پر بھی حجت قائم ہو، کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی تنذیر کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل کیا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو احساس دیا کہ دیکھ تیرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ پچھلے بھی تیسرے رکوع میں غالباً گزر چکا ہے، جب اللہ نے پھلوں کا اور مختلف انسان کے اوپر کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اب دوبارہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا کر کے اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کتنے حکمت سے قرآن سامعین کو، مخاطبین کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو کہا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے جن کے وہ مالک ہیں۔ یہ چوپایا میرا ہے، یہ ریوڑ میرا ہے، یہ بکریاں میری ہیں، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ بھینسیں میری ہیں، تو یہ مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ خود بن سکتے تھے مالک؟ پکڑنے پہ آ جائے تو بندہ بلی نہیں پکڑ سکتا، اور پھر یہ اونٹ کے ناک کے اندر نکیل ڈالے اس کو گھمائے پھر رہا ہے، تو کہا کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے، ہم نے اس اونٹ کو ان کے لیے متی کر دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے جو ہے وہ ان چوپایوں کو تابع کر دیا، لہم ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر یہ سواریاں کرتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا جانور بھی بعض کا سواری نہیں کرنے دیتا، اور اونٹ جیسا جانور سواری کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ جانور ہے، بلکہ ساری سواریاں ان کے لیے ان پر چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جو اپنے سوار کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر اونٹ پر بھی چھلانگ لگانا پڑتی تو سیڑھی لگانا پڑتی نا، لیکن رب نے اس کو مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا کہ یہ خود سوار کے لیے بیٹھتا ہے، اور جب سوار بیٹھ جائے تو پھر یہ اٹھتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے یہ تمہاری سواریاں بنائیں اور کچھ کا گوشت کھاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں، اور بھی جو ہے وہ پینے کی چیزیں ہیں، اور پھر وہ شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی چربی کام آ رہی ہے، کسی کا چمڑا کام آ رہا ہے، کسی کی ہڈیاں کام آ رہی ہیں، کسی کا گوشت کھا رہے ہو، کسی کے پیٹ کو چاک کر کے پانی نکال رہے ہو، کسی سے اپنے امراض کا علاج کر رہے ہو، کسی کا دودھ دو رہے ہو، کسی سے جو ہے وہ بچے حاصل تمہیں ہو رہے ہیں، تو ذرا انسانوں غور تو کرو کہ تمہارے لیے ہم نے کیا کیا جانوروں کے اندر رکھ دیا، تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے یہ؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کسی کا معبود ہونا اور چیز ہے، اور کسی کا معبود بنانا اور شے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کا معبود ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ سب کا خالق ہے، لیکن بت جو ہے وہ خالق کسی کے نہیں ہیں، لیکن کافروں نے انہیں اپنا خالق بنایا ہوا ہے۔ تو معبود جو حقیقی ہوتا ہے وہ بنایا گیا نہیں ہوتا، وہ بنانے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وَاتَّخَذُوا کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا، اور یہ اس نیت سے بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ اب یہ اپنے فہم پہ اتنا بھی زور نہیں دیتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہیں تو وہ کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو بننے میں بھی ان کے محتاج ہیں، اور پھر ان کے بدن پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، اور جو ہے وہ ان کے سامنے یہ جو کھانے لا کے رکھتے ہیں اس سے مکھی اچک کے لے جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے، تو کتنے کمزور ہیں، لیکن یہ اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں۔ تو عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے سمجھدار آدمی بھی جو ہے وہ بے بس ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ یہ اتنا فہم و فراست، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے۔ ایک شخص چائنا سے میرے پاس ملنے آیا، اس نے سوشل میڈیا پہ بیانات سنے، تو کسی زمانے میں پاکستان سے گیا تھا، وہاں سیٹل ہو گیا، شادی بھی وہاں ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان جاؤں گا، لیکن میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آپ سے ملوں، تو میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، جب بھی آؤ۔ تو وہ کچھ سال قبل میرے پاس ملنے کے لیے آیا، تو رات رکا، تو میں نے چائنا کے اس سے حالات پوچھے، تو اس نے بڑی دلچسپ باتیں سنائی وہاں کی۔ تو میں نے کہا کہ وہ زیادہ لوگ مذہباً کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ بھی بتوں کو پوجتے ہیں، اور اس نے دلچسپ بات یہ بتائی کہ وہ بتوں کو پوجتے بھی ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اپنی کرنسی کا کچھ فیصد بتوں کے آگے جلاتے ہیں، اور ان کا خیال باطل یہ ہے کہ جب بتوں کے آگے پیسے جلائیں گے تو یہ خوش ہوں گے، تو یہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہمارا رزق بڑھے گا۔ اور پھر ہنس پڑا اور کہنے لگا نہیں اب تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں ایک دوست کے پاس ملنے گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا، اور میں اسے جانتا تھا کہ وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں کسی کو دیتا، اور کرنسی جو جلا رہا تھا وہ کافی زیادہ تھی، تو مجھے جو ہے وہ شک ہوا کہ یہ تو شخص بڑا عجیب ہے کہ کبھی کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا اور اتنے پیسے جلا رہا ہے۔ تو میں تجسس میں ذرا آگے بڑھا، دیکھا تو وہ کرنسی نہیں تھی، فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہو، تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ اسے کوئی نہیں پتہ چلتا کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ تو جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے پھر بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ عقل پہ پردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس لیے اپنے ہاتھوں سے بت تراش رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، لا یستطیعون نصرہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کی مدد کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، ان میں کیا طاقت ہے؟ یہ بے جان مورتیاں کس طرح جو ہے وہ مدد کر سکیں گی؟ جب حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے نا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے کھانے کے تھال پڑے ہوئے، تو کہا کھاتے نہیں ہو، لیکن وہ کیا جواب دیتے؟ پھر کلہاڑا لیا،
تو پھر ایک ایک بت کے ٹکڑے کر دیے، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کا پیٹ چاک کر دیا، اور پھر وہ جو تبر تھا، کلہاڑا تھا، اس کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور حضرت ابراہیم گھر چلے گئے، جب قوم واپس پلٹی تو دیکھا کہ بتوں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا، تو کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو سارے بولے بس ایک ہی جوان ہے پوری بستی میں جس کو دنیا ابراہیم کہتی ہے، وہی کہتا تھا کبھی نپٹوں گا تمہارے خداؤں کے ساتھ، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اچھا، دربار لگ گیا، بادشاہ وقت نمرود بھی بیٹھ گیا اور آیان سلطنت بھی بیٹھ گئے، اور پوری قوم جمع ہو گئی، بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، کہا ابراہیم کیا ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ بل فعلہ کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہو رہا ہے، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے ہم بھی بڑے ہیں، یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں، تو لڑائی ہوگی، اور اسلحہ بھی اس کے پاس ہے، تو اس نے کیا ہوگا، اچھا چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے توڑی ہیں۔ اور یہ واد ایسا تھا جو کلہاڑے سے بھی بڑا تھا، تو وہ کہنے لگے، قرآن بتاتا ہے، وہ اپنی سورہ صافات اٹھائیں، وہ اپنی گردنوں کو اپنے گھٹنوں میں لیے ہوئے تھے، اور لہجوں میں لجاجت تھی، دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کڑک کے بول نہیں سکتا، تو لجاجت بھرے لہجے میں کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت پھر کھڑے ہو کے خطاب کیا، اف لکما ولما تاب اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس تمہارے اوپر، اور افسوس ان پر جن کو تم پوجتے ہو، تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو اپنا دفاع نہ کر سکیں، اور پھر کوئی مار دے تو اپنے دکھ کی بپتا بھی نہ سنا سکیں، درد کی کہانی بھی نہ کہہ سکیں، مظلوم ظالم کی طرف اشارہ بھی نہ کر سکیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کے سوالوں کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں بول رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ جب باتوں سے جواب نہ بن پڑا تو کہا ان کو جلا دو، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنے والے ہو تو اسے آگ میں جلا دو، تب اس کی زبان بند ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اور کافر خوش تھے کہ ایک ہی بتوں کا مخالف تھا اور ہم اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں، اور کارکنان قضا و قدر پہ راشا طاری تھا، مالک دھرتی پہ ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے۔ جبریل بھی حاضر ہو کے کہتے ابراہیم اگر کہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، کہا تیری حاجت نہیں ہے۔ ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ خلیل کو جلایا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کائنات لرزہ بدندام تھی، ایک ہی توحید کا پجاری، اور اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن فطرت مسکرا کے کہنے لگی قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ اور باہر آگ جل رہی تھی، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان بتوں کے لیے لشکر بنے ہوئے ہیں، ان بتوں کی آبرو کے لیے جانیں کٹا رہے ہیں۔ بدر میں جو کافر آئے تھے اور انہوں نے 70 لاشیں دی تھیں، کس لیے؟ لات منات حبل عزا، ان کی عزتیں بچ جائیں، اور یہ بچ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ ان بتوں کے لیے انہوں نے جانیں دیں، اور وہ بت بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اللہ اب ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، محبوب ان کافروں کے تانے تجھے تکلیف نہ دیں، یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی کانٹے بچھاتے ہیں، جو بھی اوجریاں ڈالتے ہیں، جو خلوت میں کہتے ہیں، جو جلوت میں کہتے ہیں، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو مخفی کرتے ہیں رب وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں رب وہ بھی جانتا ہے۔ ان کافروں کی مکر و فریب اور ان کی یہ چالیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ کھلے طور پہ جھگڑا کرتا ہے،
اپنی اوقات تو دیکھے کہ ایک قطرہ آب اس کی اوقات ہے، لیکن یہ جھگڑا ایسا کرتا ہے کہ یہ خدا کو بھی تیر مارتا ہے. وہ بیٹھ کر کے تخت کے اوپر اور گرجیں باندھ کر کے ہوا میں اڑ کے پھر تیر چلاتا ہے، پھر مچھلی کے خون سے تیر بگھو کے بھیجا جاتا ہے، اور یہ مطمئن ہے کہ میں نے رب کو مار دیا، استغفر اللہ. تو یہ کتنا نکما ہے. ذرا دیکھے کہ تیری اوقات کیا ہے اور لڑتا کس سے ہے، الجھتا کس سے ہے، نافرمانی کس کی کرتا ہے. تو فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا. یہ ایک کافر تھا بدبخت، جس نے کیا کیا کہ کسی پرانے قبرستان میں چلا گیا. نضر بن حارث پرانے قبرستان سے کوئی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا لایا، اور بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کر کے حضور کے سامنے آ گیا، اور پھر اس ہڈی کو توڑتا تھا اور اس ہڈی کے ذرے گرتے تھے، اور پھر کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا. یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ ذرہ ذرہ ہو گئی. تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ہڈی کون زندہ کرے گا؟ قرآن دیکھیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ بولا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں، گل سڑ گئی ہیں. کافر اللہ تعالی جل شانہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، لیکن بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے. اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے یہ قریش مکہ. وہ کہتے تھے اللہ موجود ہے لیکن یہ بت بھی ساتھ شامل ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، نفس نبوت کا انکار نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے، بلکہ کہتے تھے لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے. لیکن تیسرا عقیدہ ہمارا بنیادی ہے عقیدہ آخرت. اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے. وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں تو دوبارہ زندہ کیے جائیں. اور حضور یہ بنیادی تعلیمات لے کر آئے تھے. آپ مکی صورتیں جتنی بھی اٹھائیں گے اس میں آخرت کا اس بات ہے. اور کافروں کو آخرت سے ڈر بھی بڑا لگتا تھا کہ اگر آخرت ثابت ہو جائے تو جو کرتوتیں زندگی میں کرتے رہے ہیں تو اس حساب سے ان کو پھر تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو وہ انکار کر کے جان چھڑاتے رہے. تو جو شخص بڑا بدکار ہو تو غفلت کو پسند کرتا ہے، اور آخرت کی بات کرو، بات چھیڑو تو اس کو جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس ہوگی، چونکہ وہ سارا کیا دھرا زندگی کا وہ نقشہ سامنے آنے لگتا ہے. تو وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے. اچھا، وہ انکار کے کوئی نہ کوئی اپنے طور پہ دلیلیں تراشتے. اب نضر بن حارث نے ہڈی لی اور اس کو حضور کے سامنے آ کے توڑنے لگا، اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے، اور بولا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں. اب جواب سنیے اور آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. قرآن تو پھر قرآن ہی ہے نا، قرآن کے لہجے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہاں ہم نے ایک ثابت کرنی ہو بات تو گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں لوگ، پھر بھی پریشان رہتے ہیں کہ ثابت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. قرآن 2 لفظوں میں ثابت کرتا ہے. آخرت کا عقیدہ کتنا پیچیدہ ہو گیا تھا ان کے لیے، اور وہ باقاعدہ ایک اتنی دلیل لے کے آ گیا. اس کا خیال تھا یہ ناقابل تردید دلیل ہے، اور وہ ہڈی لا کے اس کو توڑ رہے ہیں، ریزے گر رہے ہیں، لوگ موجود ہیں، اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو ریزے گر رہے ہیں، ٹکڑے بکھر رہے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تم اسے فرما دو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے انسان بنایا تھا وہ جوڑ کے نہیں بنا سکتا. اب تو پھر میٹیریل موجود ہے، بکھرا ہوا ہے، اس کو جوڑنا ہے. جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا، جب مادہ بھی موجود نہیں تھا، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا نقشہ بھی کوئی نہیں تھا، یہ قابل ذکر شے ہی کوئی نہیں تھی. تو جس نے اس کو پیدا کر دیا اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے. جس کمپنی نے یہ مائک ایجاد کیا ہے تو آج اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، یہ گر کے ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے وہ جوڑ لیں گے؟ اور میاں جنہوں نے ایجاد کر دیا ان کے لیے جوڑنا مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اب تو ہڈیاں ہیں اور ان کو زندہ کرنا ہے، جوڑنا ہے. جب ہڈیاں بھی نہیں تھی اس نے تب بھی انسان کو پیدا کر لیا تھا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دیکھیے کتنی خوبصورت دلیل ہے.
اے محبوب فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، فرما دیجیے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، ہر مخلوق کو جاننے والا ہے، کس مخلوق کو کیسے پیدا کرنا ہے۔ اور ایک ہے کہ تخلیق کی ہر قسم کو جاننے والا ہے، پھر تخلیق کے ہر طریقے کو جاننے والا ہے، نئے طریقے سے کیسے بنانا ہے اور بکھرے کو کیسے بنانا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور سوال وہ کر رہا ہے جس کو اپنی تخلیق بھی بھول گئی ہوئی ہے۔ ذرا غور کیجئے، سوال وہ کر رہا ہے جس کو اپنی تخلیق بھی یاد نہیں، اور اعتراض اس پہ لگا رہا ہے جو ہر تخلیق کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری دلیل، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ مرغ اور عفار یہ دو درخت عرب میں پائے جاتے ہیں، اور جن کی شاخیں توڑ کے ان سے قطرے پانی کے ٹپک رہے ہوتے ہیں، ان گیلی شاخوں کو چکماک کی طرح رگڑتے ہیں، تو جب رگڑتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو گیلی لکڑیوں سے آگ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو لاؤ نا کوئی کلیا کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے جو گیلی لکڑیوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ ہڈیوں سے زندگی پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری دلیل یہ دی، یہ بالکل آپ کے ساتھ خوشاب میں وادی سون سے کیسر ہے، تو وہاں ایک گھاس پایا جاتا ہے، اور وہ گھاس گیلا ہو اور اس کو آگ دے تو آگ بھڑکتی ہے۔ مجھے دوستوں نے وہاں بتایا، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھاس جو ہے یہ اس کی خصوصیت ہے جس طرح اس کے اندر یہ نمی نہیں ہے، اس کے اندر جس طرح تیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرغ اور عفار وہ دو درخت جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی تاثیر رکھی ہے، جب ان کو رگڑتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو میاں ٹپکتے ہوئے شاخوں سے گیلا پانی اور اس کو رگڑنے سے آگ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو کہا جس رب نے وہاں سے آگ پیدا کر دی وہ ہڈیوں کو بھی زندگی کے آثار عطا فرما دے۔ تیسری دلیل، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، فرما کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی تخلیق دوبارہ کر دے؟ یہ کہتے ہیں ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ توجہ میں چاہوں گا، سورہ یاسین آخری کلمات ہیں، یہ کافر کہتے ہیں ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے بتاؤ ہڈیوں کو زندگی دینا زیادہ مشکل ہے، اتنا بڑا آسمان بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تو جب اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور پھر اس کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کیا، 1 فٹ کی ٹائل ہو اور دنیا کے سارے معمار جڑ جائیں، اس کو بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہی نہیں ہے، کلیہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کبھی گرا بھی نہیں ہے، کبھی گرنے کے امکان بھی نہیں ہے۔ کہا جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر لیا ہے وہ ہڈیوں کو جوڑ کے انسان نہیں بنا سکتا ہے؟ اب یہ سوال کیسے بنائے گا؟ اب سنو، اللہ نے پھر اس کا بھی جواب دیا۔ پہلے 3 دلیلیں دی، پھر جواب دیا، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہم تو کوئی چیز بنانا چاہیں، 5 مرلے کا مکان کھڑا کرنا لگے تو پہلے کمیٹیاں ڈال کے وہ جگہ کے پیسے تیار کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی رجسٹری کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا نقشہ پاس کروایا جاتا ہے۔ اگر اڑ جائے نقشہ تو 4 سال دل کرے یوں ہی گزر جائیں، چلو نقشہ پاس ہو گیا، اب مکان کی تعمیر شروع ہوئی، میٹیریل اکٹھا کیا، وہاں لا جمع کیا، اب معمار بھی مل رہے، چلو معمار بھی مل گئے، اب تعمیر کرنے لگے تھے تو بارش آ گئی تو پھر رک گیا کام۔ تو بعض سارے اسباب جڑتے جائیں تو 5 مرلے کا مکان آپ نے بنانا ہو تو پہلے اس کی دیواریں بنائیں گے، پھر چھت ڈالیں گے، پھر پلستر کریں گے، پھر رنگ روغن کریں گے، پھر جا کے کہیں وہ مکان تیار ہوگا۔ 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے سال لگ جاتے ہیں، کئیوں کی زندگیاں بیت جاتی ہیں، نقشے پھنس جائیں تو مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن رب نے جب کچھ بنانا ہوتا ہے اسے کسی سے نقشہ پاس نہیں کروانا پڑتا، اس کو میٹیریل اکٹھا نہیں کرنا پڑتا، اس کو معمار نہیں جوڑنے پڑتے، اس کو موسموں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیتا ہے،
ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کیسے ہڈیوں سے بنائے گا، اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، تو وہ کہے گا ہو جا تو ہو جاتی ہے شے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شے، تو پھر اس رب کی پاکی بولو نا جس کے قبضے میں ہر شے ہے، اسی رب کے لیے پاکی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی جس کے قبضے میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے، جانا تو ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ آ جائیں۔ پھر جو لوگ کندھوں سے اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے چلے جائیں۔ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں کہ بندو آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، تو قبل اس سے کہ تم اٹھا کے لائے جاؤ، خود اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ۔ سورہ یاسین کے یہ مضامین اللہ ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمیں اس صورت کا نور نصیب فرمائے، اپنی خاص کرم نوازیوں کا اجالا، اور اپنی، میرا خیال ہے کہ میں، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ برکتیں دے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا سے پہلے مالا تو بنا دینا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ادارۃ المصطفیٰ پاکستان ضلع گجرات کے اس ماہانہ پروگرام کی جو توفیق ہمیں عطا فرمائی، تقریباً 7 سال کا عرصہ ہو گیا، بلکہ شاید 8واں سال ہے، اور پچھلے 2 سال سے 5 روزہ یہ فہم دین کورس بھی بتوفیق الہی شروع ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے، اور میں آپ لوگوں کا بھی اور جملہ منتظمہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص میں ہال انتظامیہ کا، جملہ مالکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ہال ہمیں فراہم کیا، اور موسم کی شدتوں اور موسم کے تغیر اور موسم کے تبدل کے باوصف الحمدللہ یہ پروگرام پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرتے ہیں، اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں تمام لوگوں کا جو بھی وابستہ ہیں، جس مقام پہ بھی وابستہ ہیں اور جس ڈیوٹی سے بھی وابستہ ہیں، ایک ایک فرد کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو منظم اور مرتب انداز سے آگے بڑھایا، اور سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے میں نے پورے ملک کے اندر جو دروس قرآن کے سلسلے ہیں ان کو 3 ماہی کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ سیالکوٹ کا درس بھی، ڈسکا کا درس بھی، یہ ہمارے 2 بنیادی اور بڑے درس ہیں، اور ان دروس سے باقی دروس کو بھی تقویت ملتی ہے۔ لیکن اب مصروفیات اس طرح کی ہے، کوئی صحت کے معاملے ماجرے بھی ایسے ہیں کہ میں نے ان دروس کو بھی جو بڑے اور مرکزی دروس ہیں ان کو بھی 3 ماہی کر دینے کا اس سال سے ہی انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے۔ ماہ سیام میں جو پروگرام وہاں ہو گئے ہیں اب وہاں 3 ماہی ہی ہوں گے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ درس چونکہ نوخیز ہے، اگرچہ 7 سال گزر گئے لیکن 7-8 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ درس نوخیز ہی رہا، اس لیے کہ باقی علاقوں میں درس قرآن نے جس طرح قوت پکڑی اور لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے اور درس قرآن کے ورکر بنے، باوجود یہاں گجرات میں ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہاں تھوڑا سا وقت ہم اور دیں گے ماہانہ درس قرآن کے طور پہ، لیکن بہت زیادہ نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا یہ کہ آپ سارے لوگ درس قرآن کے ورکر بن جائیں، اور اس کے لیے آپ کے لیے صرف ایک ہی کام ہے، عمل دعوت۔ ہمارے پورے ملک کے اندر جہاں درس قرآن ہو رہے ہیں الحمدللہ معمولی اخراجات ہیں، بہت تھوڑے اخراجات ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، چونکہ 2 اخراجات مین ہوتے ہیں، ایک ہال کا خرچہ ہوتا ہے اور دوسرا جو خطیب درس قرآن دینے آتا ہے عموماً اس کا بھی کافی خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ اگر میں نے قربانی دی تو جہاں بھی ہم درس قرآن دے رہے ہیں، جس بھی حال میں، اللہ کے فضل سے سارے حال فی سبیل اللہ پیش کیے گئے، اور یہ کنفشاں کی انتظامیہ نے بھی ہمیں کئی سالوں سے ان کا اسرار تھا، تو 1 سال سے یہاں ہم درس قرآن شفٹ کیا، تو انہوں نے جس کشادہ دلی کے ساتھ محبتیں پیش کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
تو اس لیے کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے، درس قرآن کا ساؤنڈ کا ہے اور معمولی تشہیر ہے، اور اس کے لیے ہر جگہ 5-6 لوگ ہی مل کے سلسلہ کرتے ہیں، اور ہم درس قرآن کے لیے کوئی فنڈ وغیرہ نہیں کیا کرتے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جگہ جگہ ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی مطالبہ بھی کرے تو اس کو پذیرائی نہ بخشیں۔ تو یہ صرف وہ 5-6 لوگ ہیں، ہمارے ہاں بھی 5-6 لوگوں کی کمیٹی ہے جس کا نام میرے پاس موجود ہے، تو وہی 5-6 لوگ اللہ کی رضا کے لیے، کسی نام کے لیے نہیں، نمود کے لیے، نمائش کے لیے نہیں، رضا الہی کے اصول کے لیے وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ باقی لوگ اگر اس میں شامل ہونا چاہے تو 2 طریقے ہیں ان کے پاس، ایک وہ تشہیری مہم میں اپنے طور پہ حصہ لے سکتے ہیں، کسی بستی سے، علاقے سے یا کسی محلے سے آئے ہیں تو اپنے طور پہ بینر آپ لگوا سکتے ہیں، یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2, 4, 10, 5 لوگوں کو اس کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سارے دائی بن جائیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ مسٹر آرنلڈ سے پڑھے ہیں فلسفہ، اور اس نے یہاں سے جا کر کے انگلستان میں ایک کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام۔ اس کتاب کے اندر اس نے لکھا کہ یہ بات حیرت ناک ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر ایک ایسے علاقے سے جو بدوؤں کا علاقہ کہلاتا تھا، وہاں سے عرب سے، نخلستان عرب سے جو ہے وہ ایک تحریک اٹھی اور پوری دنیا کے اوپر چھا گئی۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام اتنی جلدی پوری دنیا کے اوپر پھیلا کیسے۔ بڑی بڑی تہذیبوں کے مراکز کے اندر تحریکوں کی نہضت ہوئی ہے، لیکن وہ اتنے زور سے نہیں پھیلی جتنے زور سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اس نے وہ وجوہات لکھی ہیں جس وجہ سے اسلام پوری دنیا کے اوپر پھیلا، اس میں اس نے ایک وجہ لکھی۔ اس نے کہا کہ باقی ادیان کے اندر دین کی دعوت کا ٹھیکہ صرف ایک طبقے کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں میں صرف پادری تبلیغ کر سکتا ہے، یا نن کر سکتی ہے، یا فادر کر سکتا ہے۔ نن وہ ہوتی ہے جو نکاح نہیں کرتی اور اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کرتی ہے، اور فادر وہ ہوتا ہے جو نکاح نہیں کرتا، اپنے آپ کو مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے وقف کرتا ہے۔ اس طرح یہودیوں کے اندر رہبان عبادت کرتا ہے، یہ ہندو مذہب ہے، ہندوستان سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس میں 4 ذاتیں ہیں، اور ایک ذات کو تبلیغ کرنے کا حق ہے، اور 2 ذاتوں کو سننے کا حق ہے، اور شودر بیچاروں کو نہ تبلیغ دین کرنے کا حق ہے، نہ تبلیغ اپنے مذہب کی سننے کا حق ہے، بلکہ ان کے مذہب میں اتنے حکام سخت ہیں، اگر شودر تبلیغ کرتا پایا جائے تو زبان کاٹ دیں، سنتا پایا جائے تو سیسا پگلا کے کانوں میں ڈال دیں۔ تو اسی طرح باقی بھی جتنے دھرم ہیں، دین ہے، کہیں کوئی رشی ہے، کہیں کوئی پروہت ہے، کہیں کوئی ہے، تو وہ دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور وہی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو کہا اسلام نے دین کی تبلیغ کا ٹھیکہ کسی مخصوص طبقے کو نہیں دیا، یہاں بچہ بچہ مبلغ ہے، اور اسلام کے پھیلنے کا سبب دنیا کے اوپر بنیادی یہ ہے کہ اس نے بلغوا ولو انی آیا، حضور نے فرمایا میری جانب سے تمہیں اجازت ہے تبلیغ کرو اگر تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ تو یہاں دعوت کا عمل پوری امت لے کر کے نکلتی ہے، اور یہ امت کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ میں 41 سال کی زندگی گزار چکا ہوں، اور 21-22 سال 23 سال ہو گئے ہیں تبلیغ دین میں۔ ظاہر ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، ہمیشہ اس دنیا کے اوپر ہم نے نہیں بیٹھ رہنا۔ اللہ کرے جو جامعہ بن رہا ہے وہاں میں ہم نسلیں تیار کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب مبلغ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ اب مزید ہم جب مرکز میں شفٹ ہوں گے جو تعمیر ہو رہا ہے، تو اس میں مزید مستحکم بنیادوں کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، اور وہاں تعداد بچوں کی زیادہ ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو وہ اللہ نصیب فرما دے تو وہ ایک سلسلہ تسلسل کا رہے گا۔ تو جو ڈیوٹی ہماری تھی وہ ہم نے ادا کر دی۔ آگے زندگی کی جو ساتیں، سال لمحے دن کوئی پتہ نہیں، کسی سانس کا بھی نہیں علم، تو جو ہے اللہ توفیق دے کہ ہم دین کے کام کے لیے مصروف عمل رہیں۔ لیکن یہ صرف ذمہ داری ایک فرد کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، یہ اگر ہم نے فنڈ کا کہا ہے اور 2-1 منٹ اگر آپ کے ہم لیں بھی تو وہ بھی جو ہے وہ اس لیے کہ وہ ایک ہماری ضرورت ہے وہاں، اور اس کو ظاہر ہے آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو ہر شخص کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ جو میرے پاس اگر میں کاروبار کرتا ہوتا تو ظاہر ہے میں اس کے لیے پیسے دیتا، میں کاروبار نہیں کر رہا، میرے پاس جو ہے میں وہ سویر شام اس کو پیش کر رہا ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو بانٹو، اس کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ مال خرچ کریں،
جن کو بولنے کی طاقت دی گئی ہے وہ اسلام کے لیے بولے، اور جس کو لکھنے کی طاقت دی گئی ہے وہ لکھے، جو دعوتی عمل میں آگے بڑھ سکتا ہے وہ دعوتی عمل میں آگے بڑھے۔ بس حضور نے ارشاد فرمایا کہ چوتھے نہ بننا، یا عالم بن جانا، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جانا، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جانا، اور یا فرمایا ان کی بات سننے والے بن جانا، اور پھر فرمایا کہ پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں اس تحریک میں پانچویں نہیں بننا چاہیے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز زندگی سے، بلکہ ہم جو کر سکتے ہیں اگر کر سکیں تو بسم اللہ۔ تو یہ وقت آپ کے سامنے ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اسلام اس وقت جن حالات میں ہے، مسلمان جن حالات میں ہے، تو حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اسلام کے لیے پیش ہوں۔ ہدایت المصطفیٰ کا یہی نعرہ ہے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے نم لینا۔ صوفی صاحب کا خیال تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرا یہی شکریہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ لوگ محبت کی اور میرے جیسے نکمے شخص کی باتیں سنتے رہے۔ سنتے اس لیے رہے کہ میرے سامنے قرآن پڑھا تھا، اور قرآن سے کچھ باتیں بھی تھیں، تو میری باقی جو باتیں وہ بھی آپ نے سن لیں۔ اللہ میری زبان میں عصر کی شیرینی گھول دے۔ اگر یہ کوئی دو ایک جملے کہنا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ پہ خوش ہوں، راضی ہوں کہ آپ نے جس محبت سے شکریہ اپنے رویے سے میرا ادا کیا، میں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتظامیہ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اختتام جب ہو تو ہم سب کی طرف سے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی حضرت صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں اس بات پہ زیادہ ان کا ممنون ہوں کہ عدالت المصطفیٰ نے جو پھول گلزار، جو کلیاں بکھیر رہے ہیں، ان میں ہمیں ایک عنایت کی ہے پھول انہوں نے ہمارے گجرات کے لیے، جن کا نام محمد خالد مصطفی ہے، جس کی یہ رونقیں آپ سب نظر آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے اور پیر صاحب کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، اور دعا سے پہلے میں جناب محمد نوید اشرف سینئر سول جج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے حضرت صاحب کو مالا بنائے، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی برکتیں دے۔ اب 2-1 منٹ میں آپ کے لوں گا، اگر جو میں نے پرسوں توجہ دلائی تھی آپ کو ہدایت المصطفیٰ کے حوالے سے، اس کے لیے اگر کوئی اپنی محبت پیش کرنا چاہے تو وقت حاضر ہے، ورنہ آپ کی دعاؤں کے انشاءاللہ ہم محتاج رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس مرکز کے لیے آپ قلبی روحی طور پہ دعا گو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سلام شمع بز میں دا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جی سہانی